Thank you, Jesus. खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस वक्त सारा चार्ज तेरे हाथों में देते हैं। दुआ करते हैं स्पिरिट ऑफ गॉड हमें से हर एक को मिनिस्टर कर, अपने कलाम से आज शाम हमारी जरूरत को पूरा कर, अपने कलाम से हमें रिवाइव कर, हमें स्ट्रेंथन कर, अपने कलाम से खुदा तेरे कलाम से आज शाम हमारा ईमान मजबूत हो खुदा। Thank you Jesus. मैं इस वक्त तेरी बादशाही को डिक्लेयर करता हूँ, मैं तेरे रूल एंड रेन को इस जगह पे डिक्लेयर करता हूँ, मैं हर तरह की ब्लाइंडनेस को यीशु के नाम से बाइंड करता हूँ। ओ यीशु के नाम से ज़हन खुले खुदा, ताकि तेरे लोग जो आज इस वक्त तेरे खुदा जमा हुए हैं वो तेरे कलाम की सच्चाइयों को हलीमी से अपनी जिंदगी में कबूल करें खुदा, और वो तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने वाले हैं खुदा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दुश्मन इब्लीस किसी भी कैपेसिटी में आज इस जगह पे ऑपरेट करने ना पाएगा, और ना ही इब्लीस की कोई तासीर किसी भी तरह से कलाम के इस बीज को इन जिंदगियों में से चुराने पाए, और ना ही इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने पाए, बल्कि तेरा वर्ड इस जगह पे खुदावंद फ्लो करे खुदा, बगैर किसी हिंड्रेंस के फ्लो करे खुदा, यीशु के नाम से, और इससे तेरा नाम जलाल पाएगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं यीशु नाम को इस जगह पे डिक्लेयर करता हूँ। I speak Jesus, the name above every name. मैं यीशु के नाम को बोलता हूँ जो सब नामों से आला है। In the name of Jesus Christ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, और मैं खुदावंद तेरे नाम को इस जगह पे मुबारक कहता हूँ। मैं अपने आप को तेरी हजूरी में खुदावंद खाली करता हूँ, पेश करता हूँ, मैं इकरार करता हूँ I am sent one and I have given power and authority. Thank you Jesus. यीशु के नाम से आमीन। Praise the Lord. तशरीफ रखिए प्लीज। Thank you Jesus. God is a good God. खुदा भला खुदा है। आमीन। यीशु में आप सबकी सलामती हो। So आज जो वर्ड मेरे पास है आपको देने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बड़ा अहम खुदा का कलाम है, और ये मेरी स्पिरिट में था। एक्चुअली मैं जो मेरे जहन में था वो मैं कुछ और प्रीच करना चाहता था, लेकिन ये वर्ड जो है ये मेरी स्पिरिट में था कि मैं ये वर्ड प्रीच करूं। सो मैं इस वर्ड के साथ जो है वो आज शाम आपको, आप तक इस खुदा के कलाम की सच्चाई को जो है वो आप तक पहुंचाऊंगा। सो जिस टॉपिक पे हम लोग कुछ देर बात करेंगे वो ये है कि यीशु मसीह के साथ एक हकीकी मुलाकात आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकती है। मैं फिर से जो है वो इसको रिपीट करूंगा, इसको दोहराऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आप जो है वो इसको लें, अपने अंदर लें, अपनी तवज्जो जो है वो इस बात पे लगाएं, और इस कलाम को इजाजत दें कि ये कलाम आज शाम आपको मिनिस्टर करे। सो मैंने कहा कि जिस टॉपिक पे हम लोग कुछ देर बात करेंगे वो ये है कि यीशु मसीह के साथ एक हकीकी मुलाकात आपकी जिंदगी को, आपके हालात को तब्दील कर सकते हैं। आमीन। मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि यीशु मसीह के साथ एक हकीकी मुलाकात आपकी जिंदगी में मौजूद जो भी हालात है, जिन भी हालात का आज आपको सामना है, वो आपकी जिंदगी में एक हकीकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ उन हालात को तब्दील कर सकते हैं। आमीन। हमें इस बात को हमेशा याद रखना है, हमें इस बात को समझना है। एज अ चर्च हमें कभी भी किसी भी मोड़ पर इस सच्चाई को नहीं भूलना कि सिर्फ यीशु मसीह ही वो वाहिद हस्ती है जो हमारे हालात को तब्दील कर सकते हैं। हमें इस सच्चाई को किसी भी मोड़ पर नहीं भूलना कि सिर्फ यीशु मसीह ही वो वाहिद हस्ती है जो हर तरह की लानत को बरकत में तब्दील कर सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह ही वो हस्ती है जो हर तरह की नामुमकिन सूरत हाल को हमारे लिए मुमकिन बना सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह ही वो वाहिद हस्ती है
جو ہر طرح کی کمی کو کثرت میں تبدیل کر سکتے ہیں. آمین. یعنی یسوع مسیح اس زمین پر جو ہے وہ خدا کی برکت کا، میں یہ کہوں گا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا کی برکت کو اس زمین پر حاصل کر سکتے ہیں اور اس برکت میں جی سکتے ہیں. آمین. سو اس لیے ہمیں اس سچائی کو ہمیشہ ہر ایک سچویشن میں، ہر ایک موڑ میں اس سچائی کو اپنے اندر رکھنا ہے اور اس سچائی کو اجازت دینی ہے کہ یہ سچائی جو ہے وہ ہمیں انکریج کرے، ہمیں موٹیویٹ کرے، ہمیں آگے بڑھنے میں مدد کرے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ہر طرح کے حالات کو، چاہے ان کی سٹیج کتنی ہی نازک کیوں نہ ہو، یسوع مسیح ان حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس لیے ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی سچویشن میں، ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں جس کی ضرورت ہے وہ یسوع مسیح ہے. آمین. سو اس لیے میں نے کہا کہ ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ یسوع مسیح کے ساتھ ایک حقیقی ملاقات ہماری زندگی کے حالات کو تبدیل کر سکتی ہے. آمین. سو اگر آپ یسوع مسیح کی زمینی خدمت پر چند لمحات غور کریں تو آپ دیکھیں کہ جو شخص یسوع مسیح کے پاس آیا، یا جو شخص جس شخص سے یسوع مسیح کی ملاقات ہوئی، چاہے راہ میں چلتے ہوئے، اس شخص کی زندگی کے حالات تبدیل ہو گئے. اگر کوئی اندھا آیا تو اس کی آنکھیں کھل گئی، اس نے دیکھنا شروع کر دیا. اگر کوئی لنگڑا آیا تو لنگڑا لنگڑے نے چلنا شروع کر دیا. اگر کوئی مفلوج آیا تو مفلوج جو ہے وہ شفا پا گیا. اگر کوئی گنگا آیا تو وہ بولنا شروع ہو گیا. اور اگر کوئی کوڑی آیا تو کوڑی پاک صاف ہو گیا. اور اگر کسی کو 12 برس سے خون جاری تھا، اگر کوئی ایسی بیماری میں مبتلا تھا تو اس نے بھی شفا کو حاصل کیا. مردہ جو ہے وہ بھی زندہ ہو گئے. آمین. سو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے اور سچائی میں گہرا ہونا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. آمین. آئے ذرا چند پیسیجز ہم لوگ دیکھیں گے، پھر اس میں سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یسوع مسیح کے ساتھ ملاقات. اور میں انکریج کروں گا کہ ایز اے چرچ ہمیں اب اس سٹیج پہ آنا ہے کہ ہم یسوع مسیح کا اپنی زندگی میں تجربہ رکھتے ہوں. یسوع مسیح ہماری زندگی میں محض الفاظ نہ ہو، بلکہ یسوع مسیح ہماری زندگی کے اندر حقیقت ہو. آمین. سو میرے ساتھ نکالیے گا آپ لوکا کی معرفت انجیل بیان، اس کا 5واں باب، اور اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم 8ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک اور حوالہ ہم مرکز کی انجیل میں سے دیکھیں گے. لیکن پہلے ہم لوگ اس پیسج میں سے آج کچھ دیر اپنے لیے دیکھیں گے. لکھا ہے جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی. 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے. تو یہاں پہ جو ہے وہ اس چیپٹر کے آغاز میں جو پہلی آیت ہے وہاں پہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی. سو پہلی چیز یہاں پہ کہ یہاں پہ بھیڑ کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ کیا کر رہی تھی، اس پر گری پڑتی تھی اور وہ اس کا کلام جو ہے وہ سنتی تھی. اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم اس کو ٹچ کریں گے، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں. اور وہاں پہ لکھا ہے کہ 2 کشتیاں، یسوع مسیح نے 2 کشتیاں دیکھیں. جو کشتیاں دیکھیں، لکھا ہے لیکن مچھلی پکڑنے والے اپنے جال دھو رہے تھے. اب یہ مچھلی پکڑنے والے مچھیرے ہیں جو جال دھو رہے ہیں، اور یہ اس وقت جو ہے جو مچھیرے اپنے جال دھوتے ہیں جب انہوں نے فوری طور پر مچھلی پکڑنا نہ ہو، یعنی وہ اپنا کام کمپلیٹ کر چکے ہو، اپنا کام مکمل کر چکے ہو، انہوں نے اب فوری طور پر مچھلی جو ہے وہ نہ پکڑنی ہو. لکھا ہے اور آگے 4تھی آیت بتاتی ہے، 3ری آیت لکھا ہے اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا.
تیسری آیت ہمیں یہ بتاتی ہے یسوع مسیح نے ان دو کشتیوں میں سے ایک کشتی جو شمعون کی تھی، جس کو بعد میں پطرس کہا گیا، اس کی کشتی کو لیا اور اس سے کہا، شمعون سے کہا کہ ذرا کشتی کو کنارے سے ہٹا لے چل، اور لکھا ہے وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر تعلیم دینے لگا، اور لکھا ہے جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا کہ گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنا جال ڈالو۔ اور پانچویں آیت یہ کہتی ہے شمعون نے جواب میں کہا، آئے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ اب دیکھیں ان آیات پہ ہم لوگ غور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جو پہلی چیز آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ شمعون اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ مچھلی پکڑنے والے تھے اور وہ مچھیرے تھے، وہ پروفیشنل تھے، اس لیے وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ مچھلی پکڑنے کے لیے کون سا سیزن جو ہے وہ بہترین ہے، کون سا وقت جو ہے وہ بہترین ہے، اور کون سا طریقہ کار جو ہے وہ بہترین ہے، یا میں یہ کہوں گا کہ کون سا پانی جو ہے وہ مناسب ہے مچھلی کو پکڑنے کے لیے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا، شمعون سے بات کی، اور شمعون نے جو ہے وہ یسوع مسیح کو یہ جواب دیا کہ استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ اس سے پہلے پچھلی آیت یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح نے شمعون سے کہا کہ ذرا کشتی کو گہرے میں لے چل۔ آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے، یہاں پہ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شمعون جو ہے وہ یسوع مسیح کو پہلے سے جانتا تھا، کیونکہ اگر آپ پچھلے باب کی لوکا جو ہے وہ 4 باب کی اگر آپ 38ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ عبادت خانہ سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا۔ یسوع مسیح کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے، اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی، اور وہ کھڑا ہو کر اس کی طرف جھکا اور تپ کو جھڑکا تو اتر گئی، اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ سو شمعون کو وہ پہلے سے جانتا تھا، شمعون یسوع مسیح کو جانتا تھا، اس لیے جب شمعون کو یسوع مسیح نے کہا کہ کشتی کو گہرے میں لے چل، یعنی جب وہ اس کو وہ بیٹھنے کے لیے آیا، اس نے بٹھایا اور وہ کشتی کو گہرے میں لے گیا، تو شمعون نے جو ہے وہ ہیزیٹیشن نہیں کی، وہاں پہ وہ ہچکچایا نہیں، بلکہ اس نے جو ہے وہ یسوع مسیح کی بات کو فوری طور پر مانا۔ سو یہاں پہ جو میں بات آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ پطرس نے، شمعون نے نہ صرف یسوع مسیح کو کشتی میں اتارا، بلکہ شمعون نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اتارا، اور اس کا یہ جو ایکٹ ہے، اس کا یہ جو کام اس نے کیا، اس کام نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ نہ صرف اس وقت ان کے حالات تبدیل ہوئے، بلکہ اگر ہم شمعون کو دیکھیں تو اس سے اس کی ساری زندگی کی جو ڈائریکشن ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ اور یہاں پہ میں ایک بات آگے جانے سے پہلے کرتا چلوں، اور میں چاہوں گا کہ توجہ دیں، جس طرح میں نے کہا کہ اس نے صرف یسوع مسیح کو اپنی کشتی میں نہیں اتارا، بلکہ اس نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اتارا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہیں، بہت سارے لے لیتے ہیں، لیکن وہ یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا چارج اس طرح سے نہیں دیتے۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ اس نے کشتی میں اتارا، اور اس کے بعد جب یسوع مسیح نے کہا کہ کشتی کو گہرے میں لے چل، اور یسوع مسیح نے اس کو جال ڈالنے کے لیے کہا، تو اس نے جو ہے وہ یسوع مسیح کو انکار جو ہے وہ نہیں کیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اگر آپ یسایہ پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اگر تم راضی اور فرمانبردار ہوگے تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ پھر سے اس آیت کو میں ریپیٹ کروں گا، لکھا ہے اگر تم راضی اور فرمانبردار ہوگے تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ سو 5ویں آیت پہ تھوڑی دیر بات کریں گے۔ لکھا ہے شمعون نے جواب میں کہا، آئے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی۔ جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وہ پروفیشنل تھے، ان کا یہ پیشہ تھا، وہ مچھلی پکڑنے والے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ کون سا وقت جو ہے وہ مناسب ہے، کون سی گھڑی مناسب ہے، کون سا
جو ہے وہ سیزن مچھلی پکڑنے کے لیے، زیادہ پکڑنے کے لیے بہترین ہے، کون سا پانی کا حصہ، کون سا پانی جو ہے وہ بہترین ہے، سازگار ہے، موزوں ہے مچھلی پکڑنے کے لیے۔ وہ اپنی زندگی کا ایک تجربہ رکھتے تھے مچھلی پکڑنے کے لیے، اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں ہم نے ساری رات محنت کی لیکن ہمیں کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا۔ یہاں پہ آگے جانے سے پہلے اس بات کو آپ کو سمجھنا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ آج اپنی زندگی میں سخت محنت کر رہے ہیں، وہ سخت محنت کر رہے ہیں، وہ اپنی جاب پہ سخت محنت کر رہے ہیں، وہ اپنے کاروبار میں سخت محنت کر رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے حاصل نہیں کر پا رہے جس طرح سے ان کو حاصل ہونا چاہیے۔ ان کی جاب پر ان کو ویسے جو ہے وہ نہیں مل رہا، ان کے کاروبار میں ان کو وہ برکت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے۔ سو یہاں پہ جو بات سمجھنی ہے آپ کو، یہاں پہ جو بات سمجھنی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو میں نے آگے تھوڑی دیر پہلے کہی، لکھا ہے اگر تم راضی اور فرمانبردار ہوگے تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ سو میں نے بات کی کہ لوگ یسوع مسیح کو جاننا چاہتے ہیں، لوگ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہیں، لیکن لوگ وہ نہیں کرنا چاہتے جو یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے کلام میں کہتا ہے۔ سو یہاں پہ جس چیز نے فرق کو پیدا کیا وہ شمعون نے وہ کیا جو یسوع مسیح نے کرنے کے لیے کہا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی جھیل تھی، وہی پانی تھا، وہی لوگ تھے، وہی جال تھا، اور اگلی آیت کہتی ہے اور یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ سو جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہی جھیل تھی، وہی لوگ تھے، وہی جال تھا، لیکن وہ جگہ جہاں پہ انہوں نے ساری رات محنت کی اور ان کو ایک بھی مچھلی نہ ملی، وہ جگہ ان کے لیے جو ہے وہ کثرت میں تبدیل ہو گئی۔ لکھا ہے وہاں پہ، لکھا ہے 7ویں آیت میں لکھا ہے اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو، بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دی کہ ڈوبنے لگی۔ آمین۔ سو نہ صرف شمعون کی کشتی بھری بلکہ ان کے ساتھیوں کی بھی کشتی جو ہے وہ بھر گئی۔ سو جو بات میں اس پیسیج میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح آپ کی زندگی کے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ انسانی طور پر حالات جو ہے وہ ناممکن ہو سکتے ہیں، انسانی طور پر کوئی بھی چیز یا کوئی شخص بیمار ہے تو اس کی بیماری جو ہے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ لا علاج ہو سکتی ہے، یا حالات یا مالی حالات ایسے ہو سکتے ہیں جو نظر نہ آ رہا ہو کہ ہمارے مالی حالات کس طرح سے جو ہے وہ بہتر ہوں گے، لیکن میں آج شام آپ کو بتانا چاہتا ہوں حالات جیسے مرضی ہو، یسوع مسیح جو ہے وہ ان حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے جیسے ان کے حالات کو تبدیل کر دیا، کیونکہ اس بات کو سمجھے کہ وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ مشیرے تھے، وہ پروفیشنل تھے، لیکن اس کے باوجود بھی لکھا ہے اس نے کہا کہ ہم نے ساری رات محنت کی ہے لیکن ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے جو ہے وہ جو زندگی کا تجربہ ہو اس رات انہوں نے صرف کر دیا ہو، انہوں نے جگہ جگہ جا کے جال ڈالے ہو، انہوں نے جو ہے وہ جو کچھ ان کو پتا تھا وہ سارا طریقہ اپنایا ہو، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ سو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج اپنی محنت سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم محنت سے کریں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ سخت محنت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو اس طرح سے حاصل نہیں ہوتا، وہ اس طرح سے حاصل نہیں کر پاتے۔ سو آج شام جو ہے وہ یہاں پہ اس پیسیج میں جو 2-3 باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو نمبر 1 اس بات کو سمجھنا ہے کہ یسوع مسیح حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ بائبل یہاں پہ یہ شمعون نے جو کیا، بائبل میں لکھا ہے کہ اگر تم راضی اور فرمانبردار ہو، سو شمعون نے وہ کیا جو یسوع مسیح نے کرنے کے لیے کہا۔ سو ہمیں اپنی زندگی میں وہ کرنا ہے جو یسوع مسیح کرنے کو کہتا ہے اپنے کلام میں۔ جب ہم وہ کریں گے تو حالات تبدیل ہو جائیں گے، جب ہم وہ کریں گے تو ناممکن چیزیں ہمارے لیے ممکن ہو جائیں گی۔ اس سے نہ صرف برکت ہماری اپنی زندگی میں آئے گی بلکہ ہم دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں گے۔
آمین. سو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے, ہمیں اس بات کو جاننا ہے. فرق کیا تھا؟ دیکھیں, لوگ وہی تھے, جھیل وہی تھی, کشتی وہی تھی, جال وہی تھے. فرق کیا تھا؟ پہلے وہ یسوع کے بغیر تھے, بعد میں یسوع مسیح اس کشتی میں تھے. آمین. جب یسوع مسیح آپ کی زندگی میں فلی طور پر ہوں گے, جب آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں فلی طور پر اجازت دیں گے, جب یسوع مسیح کو آپ فلی طور پر اپنی زندگی کے ہر معاملے میں انوالو کریں گے, اس کو اجازت دیں گے, تو جب اس کو موقع ملے گا تو وہ آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا. تو کیا ہوگا؟ ناہموار راہیں آپ کے لیے ہموار ہو جائیں گی, کمی جو ہے وہ برکت میں تبدیل ہو جائے گی, ناممکن چیزیں ممکن ہو جائیں گی, وہ دروازے جو بند کر دیے ہیں اور دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے, اپرچونٹیز جو ہے مواقع آپ کے لیے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے, برکت آنا شروع ہو جائے گی. وہی جگہ جہاں پہ آپ سالوں سے کام کر رہے ہیں اور آپ کو ترقی نہیں مل رہی, ترقی کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے. آپ کے لیے کاروبار جو ہے وہ کاروبار میں ترقی آنا شروع ہو جائے گی. آمین, آمین, آمین. سب فرق کیا تھا؟ پہلے یسوع کے بغیر تھے, بعد میں یسوع مسیح ان کی کشتی میں آ گیا. نہ صرف جب انہوں نے یسوع کو, جب شمعون نے یسوع کو اپنی کشتی میں اتارا, اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا کو اجازت دی کہ خدا اسے وزٹ کرے, اس نے اجازت دی کہ خدا اس کی زندگی میں کام کرے. اور میں آج شام آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب خدا موو کرتا ہے, جب خدا کام کرتا ہے تو پھر 3 کام ہوتے ہیں: نشانات, عجائبات اور معجزات. اور یہی یہاں پہ ہوا. ہو سکتا ہے کہ ان کے سر پہ بہت سا قرضہ ہو سکتا ہے وہ مالی ان کے حالات اچھے نہ ہو, لیکن اس ایک انکاؤنٹر نے, اس ایک حقیقی ملاقات نے جو یسوع مسیح کے ساتھ ہوئی, ان کی زندگی کے سارے حالات جو ہے وہ تبدیل کر دی. آمین, آمین. کیونکہ لکھا ہے ان کی کشتی یہاں تک بھر گئی کہ وہ کیا لکھا ہے, پھر سے میں پڑھتا ہوں. لکھا ہے انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو. یعنی وہ اس قدر بھر چکے تھے, ان کے پاس اور زیادہ جو ہے وہ لینے کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اور زیادہ جو ہے وہ جمع کر سکتے, اور زیادہ وہ اپنی کشتی میں ڈال سکتے. اس لیے لکھا ہے انہوں نے کہا کہ شمعون نے لکھا ہے صاحب کیا کہ انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو. بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دی کہ ڈوبنے لگی. سو نہ صرف ان کی اپنی شمعون جس کشتی میں تھا اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ ختم ہوئی, بلکہ جو ساتھ کی دوسری کشتی تھی لکھا ہے یہاں تک بھر دی. کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ یہاں تک بھر دی کہ وہ ڈوبنے لگی. آمین, آمین. سو جو میں نے کہا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کمی کو کثرت میں بدل سکتے ہیں, وہ کال کے حالات میں بھی آپ کے لیے 100 گنا آپ کو دے سکتے ہیں. آمین. وہ ہر طرح کے کال کے حالات میں بھی 100 گنا دے سکتے ہیں, وہ ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں. سو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے کر سکتے ہیں. آمین. اور یسوع مسیح نے ان کے لیے کیا. اور میں آج شام آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے وہ کل, آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. اگر کل زندگیوں میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایسے بڑے کام ہوئے تو وہ آج ہماری زندگیوں میں بھی کر سکتا ہے. اگر کل زندگیوں میں ناممکن چیزیں ممکن ہوئی تو وہ آج ہماری زندگیوں میں بھی ممکن ہو سکتے ہیں. اگر کل جو ہے جو بیمار آیا اس نے شفا حاصل کی تو آج بھی لوگ شفا پا سکتے ہیں. آمین. اور آج بھی شفا ان کے لیے موجود ہے. آمین, آمین. کیونکہ یسوع مسیح یہ کر سکتے ہیں, یسوع مسیح جو ہے وہ کر سکتے ہیں. سو ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو اور زیادہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو اور زیادہ اس کے ساتھ جوڑنا ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ریلیجن نہیں ہے, یسوع مسیح جو ہے وہ ٹریڈیشن نہیں ہے, یسوع مسیح جو ہے وہ زندہ حقیقت ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ صرف ایک لفظ نہیں ہے,
یسوع مسیح زندہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے. یسوع مسیح کے ساتھ ہماری حقیقی رفاقت فیلوشپ ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کا ہر روز تجربہ کریں. آمین. تاکہ ہماری زندگیاں ٹرانسفارم ہوں. جب ایسا ہوگا تو ہمیں ہماری زندگی میں وہ کام کرتا ہوا نظر آئے گا. ہماری دعائیاں زندگی میں کام کرتا ہوا نظر آئے گی. اس کی قدرت بہتی ہوئی نظر آئے گی. ہمارے خاندان کے اندر, ہماری روحانی زندگی میں, ہمارے خاندان کے اندر, ہمارے کاروبار کے اندر, ہمارے ہر ایک معاملے میں یسوع مسیح جو ہے وہ کام کرتا ہوا نظر آئے گا. آمین. ہمیں اسے اجازت دینی ہے, ہمیں اسے الاؤ کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر کام کریں. دوسرا والا میرے ساتھ دیکھے گا, مرکز کی معرفت انجیلی بیان اور اس کا 5واں باب اور اس کی 10واں باب اور اس کی 46ویں آیت سے ہم لوگ دیکھیں گے. یہاں پہ لکھا ہے, اور وہ یرو میں آئے, اور جب وہ اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. آگے جانے سے پہلے جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے خدا سے حاصل کرنے کا, اس موقع کو مس مت کیجیے گا. جب بھی آپ کو موقع ملے برکت کو حاصل کرنے کا, اس موقع کو مس نہ کریں. یہاں پہ ایک اندھے کا ذکر کیا گیا ہے. لکھا ہے تمائی کا بیٹا برتمائی راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. لکھا ہے اور یہ سن کر کہ یسوع ناصری چلا چلا کر کہنے لگا کہ آئے ابن داؤد, آئے یسوع مجھ پر رحم کر. یہاں پہ بڑی اہم بات ہے. یہاں پہ جو ہے وہ اندھے فقیر کا ذکر ملتا ہے. فقیر جس کا کام ہے راہ میں بیٹھ کر لوگوں سے مانگنا. لکھا ہے جب اس نے یسوع کا سنا کہ یسوع مسیح یہاں سے گزر رہا ہے تو بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ اس نے چلایا اور وہ چلا کر یہ کہنے لگا کہ آئے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. یہاں آگے جانے سے پہلے ایک بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ آج کلیسیا کے اندر جو ہے وہ روحانی طور پر اندھے پن کا شکار ہے. وہ یسوع کا سنتے ہیں, وہ چرچ بھی جاتے ہیں, عبادات بھی اٹینڈ کرتے ہیں, وہ یسوع کا سنتے ہیں, وہ کلام بھی سن رہے ہیں, لیکن وہ اس کو اس طرح سے نہیں لیتے, وہ اس کو سطحی طور پر لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی کے حالات تبدیل نہیں ہوتے. یہاں پہ اس اندھے کا ذکر ملتا ہے. لکھا ہے جب اس نے سنا, اب obviously یسوع مسیح جا رہے ہیں کیونکہ وہ اندھا ہے, اس نے یہ سنا ہوگا. اس نے صرف یسوع کا نہیں سنا ہوگا بلکہ اس نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا کیا کام ہو رہے ہیں. آج لوگ یہ سنتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ شافی ہے, وہ نجات دہندہ ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے, وہ آپ کی محبت میں قربان ہوا ہے. لوگ کلام کو سنتے ہیں, لوگ یسوع مسیح کے تعلق سے سنتے ہیں, لیکن لوگ اس طرح سے توجہ نہیں دیتے, وہ اس کو صرف سطحی طور پر لے لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ جو اندھا ہے اس نے یسوع کا لکھا ہے, اس نے سنا اور وہ چلایا. کیا کیا؟ وہ چلایا, اس نے اپنی آواز کو بلند کیا. اور لکھا ہے 47 آیت میں, یہ سن کر یسوع ناصری چلا چلا کر کہنے لگا آئے ابن داؤد, آئے یسوع مجھ پر رحم کر. اور اگلی آیت کہتی ہے اور بہتوں نے اس سے ڈانٹا کہ چپ رہے, مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ آئے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. اب یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ لوگوں نے اس کو خاموش کروانے کی کوشش کی, لوگوں نے ڈانٹا, لوگوں نے کہا کہ تو چپ رہ, لیکن لکھا ہے کہ وہ اور زیادہ چلایا, وہ خاموش نہیں ہوا. اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی, اس نے یہ نہیں سوچا
کہا کہ لوگ مجھے چپ کروا رہے ہیں، بلکہ لکھا ہے وہ اور زیادہ چلایا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کلام کو لے لیتے ہیں، وہ کلام کو سنتے ہیں، اور وہ کلام جو کہتے ہیں وہ ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا قدم بڑھاتے ہیں، وہ تھوڑا سا ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب حالات دیکھتے ہیں، جب وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں یا دوسرے کیا کہیں گے، تو وہ جو ہے وہ گیو اپ کر دیتے ہیں، وہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ اپنے ایمان سے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ شخص ہے جو اندھا ہے، لکھا ہے جب لوگوں نے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی تو لکھا ہے وہ اور زیادہ چلایا۔ تو یہاں پہ بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ ہے کہ حالات لوگ جو مرضی کہتے رہیں، ہم نے گیو اپ نہیں کرنا، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم نے اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ آمین۔ لوگ آپ کو کہیں گے، دوسرے کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ آ کے آپ کو غلط غلط باتیں بھی سنائیں گے کہ اس کے ساتھ ایسا تھا تو ان کے ساتھ یہ ہوا، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ ایسی باتوں سے ہمدردی جتاتے ہیں، لیکن اصل میں وہ خوف کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، وہ خوف کو زندگیوں میں جاری کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن یہ شخص پیچھے نہیں ہٹا، اس نے سنا کہ یسوع جا رہا ہے، وہ چلایا۔ لوگوں نے کہا خاموش ہے، تو لکھا ہے وہ اور زیادہ چلایا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 49ویں آیت میں بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا، شروع جو ہے وہ 49ویں آیت کا شروع یہ ہے، یسوع نے کھڑے ہو کر کہا کہ اسے بلاؤ۔ اور لکھا ہے بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے۔ اور وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ تو یہاں پہ بڑی زبردست جو ہے وہ کام ہوا کہ جب یسوع تک اس کی آواز پہنچی تو پھر وہی لوگ جو اس کو کہہ رہے تھے چپ کر، انہوں نے کہا خاطر جمع رکھ۔ اور جب اس نے یہ جانا کہ یسوع نے مجھے بلایا ہے تو لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ میں پھر سے پڑھتا ہوں، لکھا ہے وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا، یعنی اس نے اپنی موجودہ حالت کو پیچھے چھوڑ دیا، اس نے کپڑا پھینک دیا۔ اس نے ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ اس کپڑے کی مجھے دوبارہ ضرورت ہو سکتی ہے، لکھا ہے اس نے پھینک دیا، اس نے پھینک دیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ اپنے ایمان سے اپنے لیے حاصل کر چکا تھا۔ اس وقت اس کے لیے میریکل نہیں ہوا جب یسوع مسیح نے اس کو جو ہے وہ یہ کہا کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، بلکہ اس کے لیے اس وقت ہی ہو چکا تھا جب اس نے جو ہے وہ اپنی پوشاک کو جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا وہ پیچھے پھینک دیا، کیونکہ وہ یہ جان گیا تھا کہ اب کوئی چیز مجھے میرا معجزہ حاصل کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اور وہ یہ چیز جان چکا تھا کہ اب میں نے کسی چیز کو اجازت نہیں دینی کہ وہ مجھے میرے میریکل کو حاصل کرنے سے روکے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے لیے وہ ہوا جس کی اس کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ یہاں پہ ایک اور بڑی زبردست بات ہے سیکھنے کے لیے، لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس کو پتا تھا کہ اس کی نیڈ کیا ہے۔ دیکھیں وہ فقیر تھا، اندھا فقیر، لکھا ہے بائبل کیا کہتی ہے؟ اندھا فقیر، اور ان کا کام کیا؟ پیسے مانگنا۔ اور وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھے بہت بڑے پیسے دے۔ اور آپ کو پتا ہے یسوع مسیح کا بھی ایک خزانچی تھا، یسوع مسیح جو ہے وہ پیسے بھی دے سکتے تھے، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ یہ پیسے میری ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں یاد دہانی کے لیے وہ یہ ہے کہ جب آپ خدا کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کس کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔
جب آپ دعا کر رہے ہیں اپنے لیے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس بات کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ کی دعا جو ہے وہ بڑی اسپیسیفک ہونی چاہیے, اس بات کے لیے ہونی چاہیے جو بات جو چاہتے ہیں جس کا جواب آپ کو ملے, یا زندگی کا وہ ایریا جس میں آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی قدرت آپ کے لیے بہے. اس نے کہا یسوع نے اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں. اندھے نے اس سے کہا آئے ربونی یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. اور یسوع نے اس سے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. آمین آمین. جو بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں گیو اپ نہیں کرنا. ہم نے اگر قدم بڑھایا ایمان کا تو پیچھے نہیں ہٹنا. اور جب ہم اس کے حضور آئے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہماری جو ہے وہ ضرورت کیا ہے, نہ کہ ہم بلائنڈلی اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئے کہ اس کو پتا ہے. نو, آپ کو اس کے حضور اسپیسیفک ہونا ہے. آپ کو اس کے حضور جو ہے وہ اسپیسیفک درخواست لے کے آنی ہے جس کے لیے اور ساتھ آپ کو اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے جس طرح اس نے کیا. اور اگین میں اس بات کو ریپیٹ کروں گا, لکھا ہے کہ جب اس نے یہ جانا کہ یسوع مسیح نے بلایا ہے, لکھا ہے وہ اس نے کپڑا جس پر وہ بیٹھا تھا اس نے اس کو پھینک دیا اور وہ اچھل پڑا. آمین. کیونکہ وہ یہ جان گیا تھا کہ اس کے لیے ہو چکا ہے, اس کے لیے ہو چکا ہے. آمین. جو میسج آپ کو پہنچانے کے لیے میرے پاس تھا وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح آپ کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کی ایک حقیقی ملاقات جو ہے وہ آپ کی زندگی کے ہر طرح کے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں. میں آپ کو انکریج کروں گا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح ناممکن کو آپ کے لیے ممکن کر سکتے ہیں. آمین. جو بات میں آپ تک پہنچا رہا تھا, بہت زیادہ عارضہ ایگزامپل ہے. آپ اس عورت کو جس کو 12 برس سے خون جاری تھا, اس کی سٹوری کو پڑھ لیں آپ, اور بہت سارے حوالہ جات ہیں آپ پڑھ لیں. جس شخص کے ساتھ یسوع مسیح کی ملاقات ہوئی, جو شخص ایون راہ میں چلتے چلتے بھی ملاقات ہوئی, اس نے اپنی زندگی میں اپنے معجزے کو حاصل کیا. اس کی زندگی میں ناممکن صورتحال جو ہے وہ ممکن ہو گئی. آمین. اگر ان کے لیے ہو سکتا ہے تو آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے. آمین. اگر یسوع مسیح شمعون اور اس کے ساتھیوں کے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں, وہ آپ کی زندگی کے حالات کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں. اگر یسوع مسیح اس اندھے فقیر کو شفا دے سکتے ہیں, بینائی دے سکتے ہیں, تو وہ آپ کو بھی شفا دے سکتے ہیں. وہ آپ کے بدنی حالات کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق وہ اس کی سٹیج جو ہے وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو. آمین. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو دیکھتے رہیں, اس پر اپنی نگاہ رکھیں, اپنے آپ کو اس کے حضور لے کے جائیں, اپنی زندگی میں, اپنے کاموں میں, اپنے ڈیسیژنز میں اجازت دیں, اپنی زندگی میں انوالو ہونے کے لیے اس کو موقع دیں. جب اس کو موقع ملے گا وہ آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا. آمین. اس کے ساتھ جائیں, اس کے ساتھ ریلیشن میں جائیں, اپنے ریلیشن کو اس کے ساتھ مضبوط کریں, اپنے تعلق کو اس کے ساتھ مضبوط کریں, تاکہ آپ اس کا تجربہ کریں, آپ کے ساتھ اس کا حقیقی انکاؤنٹر ہو, حقیقی ملاقات ہو آپ کی زندگی میں, حقیقی ملاقات آپ رکھتے ہو, حقیقی یسوع مسیح کا تجربہ آپ کی زندگی میں آپ رکھتے ہو. آمین. آمین. تاکہ اس کو موقع ملے آپ کی زندگی میں کام کرنے کی. آمین. ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم لوگ چند نماز دعا کریں گے. جس طرح ہم نے یہ سیکھا ہے, آپ اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو, اپنی فیملی کو, اپنے مالی حالات کو, اپنی بدنی صورتحال کو, اپنے بچوں کو خدا کے حضور لے کے آئے. تھینک یو جیسس. اور جو ہے وہ اس کو موقع دے. چند لمحات جو ہے وہ اس کلام پر غور کیجیے. تھینک یو جیسس. Thank you, Jesus.